अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम आपके लिए मिर्ज़ा ग़ालिब की जो ग़ज़ल नुस्ख़ा हमीदिया से लेकर आए हैं, उसका पहला शेर है, तंगी रफ़ीक़ राह थी, अदम या वजूद था, मेरा सफ़र बाताले चश्मे हुसूद था। तंगी का मतलब होता है किसी जगह पर इंसान आसानी से घूम फिर ना सके, सांस ना ले सके, अपना पहलू ना बदल सके। रफ़ीक का मतलब होता है दोस्त, साथी। राह कहते हैं रास्ते को। अदम उस हालत को कहते हैं जबकि इंसान अभी इस दुनिया में आया नहीं होता। और वजूद का मतलब होता है इंसान के दुनिया में आ जाने के बाद की जो कैफियत होती है उसको वजूद कहते हैं। ताले कहते हैं किस्मत को, चश्म कहते हैं आँख को, और हसूद कहते हैं हसद को। चश्मे हुसूद का मतलब होता है हसद करने वाले की आँख, जो कि हमेशा तंग होती है। फरमाते यह हैं कि मैं अदम की हालत में था, यानी इस दुनिया में अभी आया नहीं था, या वजूद की हालत में आया, यानी मैं पैदा हो गया। दोनों जगह तंगी मेरे रास्ते की साथी बनी रही। यानी जो कहा है ना, तंगी रफ़ीक़ राह थी, इसका मतलब यह है कि तंगी मेरी रफ़ीक़ राह बनी रही, मेरी साथी बनी रही। अब यहाँ तंगी से मुराद बहुत सारी बातें हो सकती हैं। पैसे की तंगी हो सकती है, मोहब्बत की तंगी हो सकती है, लोगों के साथ ताल्लुकात में कोई तंगी हो सकती है। यानी तंगी को आप यहाँ पर परेशानियाँ समझिए तो ये शेर आपकी समझ में ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। तंगी रफ़ीक़ राह थी, यानी जो परेशानियाँ थीं वो सब मेरे साथ ही आईं। उस वक्त से ये मेरे साथ हैं जब मैं अदम में था, यानी मैं अभी दुनिया में नहीं आया था, और जब मैं पैदा हो गया तो जब भी ये मेरे लिए इसी तरह आई। यानी मेरे लिए, जिसे कि अच्छी उर्दू में कशाइश कहते हैं, यानी मामलात का खुला होना, सुकून, चैन, अमन के साथ ज़िंदगी गुजारना, ये मुझे कभी नसीब नहीं हुआ। मेरे किस्मत में ऐसा कोई सामान था ही नहीं। वहाँ से सफ़र करके जब आलम वजूद में आया तो फिर भी यही हालत थी। यानी जैसे वहाँ परेशान था, यही वैसे ही मैं यहाँ परेशान रहा। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत में हासिदों की आँख लिख दी गई है। हासिद की आँख से क्या मुराद है? देखिए, जब कोई किसी से हसद करता है, उसकी कामयाबियों पर जलता है, उसकी नाकामियों पर फूले नहीं समाता, तो दुनिया में ये बात मशहूर हो गई कि जो हासिद होता है, हसद करने वाला होता है, उसकी आँख तंग होती है। ज़ाहिर है उसका दिल तंग होता है तो उसकी आँख भी तंग होती है। यानी वो एक ऐसी आँख का मालिक होता है जिसके लिए उससे आगे बढ़ जाने वाले किसी आदमी के लिए जिसके दिल में कोई गुंजाइश नहीं होती, तो ऐसे को हासिद कहते हैं। हासिदों से आपको भी वास्ता पड़ा होगा, हमें भी वास्ता पड़ता रहता है और पड़ा है। तो फरमाते ये हैं कि जैसे किसी हासिद की आँख तंग होती है, इसी तरह हमारे लिए ज़िंदगी तंग रही, उस वक्त भी जबकि हम इस दुनिया में नहीं आए थे, और इस वक्त भी वैसे ही तंग है जबकि हम इस दुनिया में आ चुके हैं। बहुत अच्छा शेर है, आप कभी इस पर मज़ीद गौर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगला शेर है, बाजी खोरे फरेब है अहले नज़र का ज़ौक़, हंगामा गर में हैरत बूदो न बूद था। इसमें जो यहाँ पर उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बाजी। अब बाजी का मतलब आप सारे लोग जानते हैं कि यहाँ पर मुराद है उनकी धोखा खा जाना। ये वो बाजी नहीं है जिसके बारे में हम और आप कहते हैं कि भाई शतरंज की बाजी लगी हुई है या जुए की बाजी लगी हुई है। यहाँ गालिब की मुराद इससे वो बाजी दूसरी है। अच्छा, अब यहाँ एक लफ्ज़ है जो शायद अगर आप समझ लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फरेब, खोरे फरेब। अब खोरे फरेब का क्या मतलब है? खोर कहते हैं खाने को, और फरेब, फरेब खा जाना यानी धोखे में आ जाना। अहले नज़र उन लोगों को कहते हैं, गालिब ने उनको कहा है, जैसे कि हासिदों को कहा है, तो हासिद का बिल्कुल उलट आप समझ लीजिए, जो हर एक की खुशी में खुश होते हैं, बल्कि दूसरों को देखकर
بہت خوش ہوتے ہیں. اور بود کا مطلب ہوتا ہے ہونا، اور نابود کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونا. آپ نے سنا ہوگا نیست و نابود کر دیا، تو یہ اس کے معنی میں استعمال کریں گے. اب فرماتے یہ ہیں کہ اس دنیا میں موجودگی اور ناموجودگی یعنی ہستی اور نیستی کا ہنگامہ ہمیشہ سے حیرت کا باعث تھا. اتنا ہنگامہ گرم تھا، یعنی میں سوچتا تھا کہ ہم ہیں یا نہیں ہیں، ہمارا وجود کوئی حیثیت رکھتا ہے یا صرف یہ ایک دھوکہ ہے. اور جو لوگ اہل نظر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے وہ بھی اس دھوکے سے دھوکہ کھا گئے، بازی کھا گئے. مطلب یہ کہ وہ اہل نظر تھے جن سے امید تھی کہ وہ سچائی کو یا حقیقت کو پہنچ گئے ہوں گے اور کہہ دیں گے کہ ہماری ہستی کچھ حیثیت نہیں رکھتی. لیکن موت کا جو اور زندگی کا جو ہنگامہ یہاں گرم تھا، اسی نے انہیں ایک فریب میں مبتلا کر دیا. اب اس شعر کو ذرا مزید سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس شعر میں مرزا غالب نے ایک فلسفہ بیان کیا ہے، اور فلسفہ یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی ہوتی ہے تو وہ اس میں ایسے طرح طرح کے تماشے دیکھتا ہے، اس میں گم ہو جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ رنگینیاں، یہ زندگی کی یہ دل فریبیاں، یہ خوشیاں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گی. لیکن پھر وہ دیکھتا ہے کہ ان ساری خوشیوں اور رنگینیوں اور دل فریبیوں کے باوجود کوئی آدمی مر جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے کہ سچ کیا ہے. سچ یہ ہے جس میں ہم زندہ ہیں، ساری خوشیاں لے رہے ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، آسائشیں ہیں، سب کچھ ہے. یا سچ وہ ہے کہ جب آپ دنیا سے اچانک ہی چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہونا ہے یہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ ساری چیزیں بہت اندھیرے میں ہیں. تو کہتے ہیں چلے ہم تو معمولی لوگ ہیں، ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی، ہم تو اس سے دھوکہ کھا رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کہ اہل نظر تھے، جو کہ سب کچھ جانتے تھے، ان سے ہمیں امید تھی کہ وہ زندگی اور موت کی اس حقیقت تک پہنچ جائیں گے. لیکن ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی ایک طرح کے فریب میں مبتلا رہے. تو اس شعر میں اگر آپ ملا کر غور کریں تو غالب صرف زندگی کی جو بے بذاتی ہے، زندگی کی جو کمزوری ہے، زندگی کا اچانک جو ختم ہو جانا ہے، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اب اس میں ایک اور بھی فلسفہ ہے، لیکن وہ فلسفہ بہت لمبا چوڑا ہے، اور ہم پہلے آپ کو کہہ چکے ہیں کہ ہم ان دوستوں کے لیے یہ ویڈیوز بناتے ہیں جنہوں نے ابھی غالب کو پڑھنا شروع کیا. لیکن اگر آپ غالب کو پڑھتے رہیں گے اور غالب آپ کی سمجھ میں آتے رہیں گے تو ممکن ہے آپ اس فلسفے تک بھی پہنچ جائیں. وہ فلسفہ زندگی کا فلسفہ ہے کہ انسان کو زندگی کیوں دی گئی، اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اور اس دنیا سے واپس کیوں بلا لیا جاتا ہے. وہ طرح طرح کے شک میں مبتلا ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ سچ ہے، یا جو کچھ آنے والی زندگی میں ہوگا وہ سچ ہوگا. تو ان الجھنوں کو ہی غالب نے اس شعر میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. شعر نمبر 3 ہے: پوچھا تھا گرچہ یار نے احوال دل، مگر کس کو دماغ منت گفتو شنود تھا. احوال دل کا مطلب ہوتا ہے دل کا حال، اور یہ جو ہے منت گفت و شنود، یعنی یہ کون گفت کہتے ہیں بات کرنے کو، شنود کہتے ہیں سننے کو. تو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی فرصت ہی نہیں تھی. اب ہم اس کو شعر کو تھوڑا سا آگے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ میرے محبوب نے میرے دل کا حال پوچھ لیا تھا. یعنی اس پر بھی ایک طرح کی حیرت کا اظہار ہے کہ محبوب جو کبھی منہ ہی نہیں لگاتا تھا، اس نے دل کا حال پوچھ لیا. یعنی غالب کا حال نہیں پوچھا بلکہ ان کے دل کا حال پوچھا کہ بھئی تمہارے دل کا کیا حال ہے. اور ظاہر ہے کہ دل اب ان کے محبوب کے پاس تھا. تو کہتے ہیں کہ میرے دل کا حال پوچھا، مگر مجھ میں اتنا صبر و سکون ہی نہیں تھا کہ بات چیت کا احسان اٹھاتا، یعنی میں حال سناتا اور محبوب سنتا. اب یہ کیوں ہوا؟ اب شاعر یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ اس لیے ایسا ہوا کہ اس بات کی توقع ہی نہیں تھی کہ محبوب کبھی حال پوچھ لیں گے. وہ پوچھ لیں گے کہ بھائی تمہارے دل کا کیا حال ہے. اب ظاہر ہے ایک عاشق سے جب دل کا حال پوچھا جاتا ہے تو وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی بتا سکتا ہے کہ بھائی ہمیں آپ سے محبت ہے، پیار ہے، لیکن آپ ہماری طرف دیکھتے نہیں ہیں، ہماری طرف آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے، آپ بالکل لاپرواہ ہیں، بے پرواہ ہیں. یہی کہہ سکتا ہے. لیکن جب کسی کو توقع ہی نہ ہو
کہ محبوب نہ صرف میرا حال نہیں بلکہ میرے دل کا حال پوچھے گا کہ بھائی ہمارے لیے تمہارے دل میں کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ پھر ایک ایسا لمحہ آیا، اس وقت اچانک ایسا ہو گیا کہ ہم ہکے بکے رہ گئے. تو اور ہمارے پاس کس کے پاس دماغ تھا، یعنی کس کو اتنی فرصت تھی، یعنی خوشی کے عالم میں یا حیرت کے عالم میں، کہ وہ بات چیت کا احسان اٹھاتا، یعنی بات چیت کرنے کی کوشش کرتا، کہ وہ حال سناتا اور محبوب سنتا. تو محبوب نے جیسے ہی دل کا حال پوچھا، یہ بالکل ہی بے خود ہو گئے، اور ان کو یہ کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ایسا سوچا ہوا تھا کہ جب محبوب ملیں گے ہم سے کبھی حال دل پوچھیں گے تو ہم یوں کہیں گے، لیکن وہ سوچنے کی حد تک تھا. تو جب معلوم ان کو یہ ہوا کہ محبوب نے اچانک ہی حال پوچھ لیا، تو کچھ کہنے اور کچھ سننے کے قابل ہی نہیں رہے. آخری شعر ہے: خور شب نہ آشنا نہ ہوا ورنہ میں اسد، سرتا قدم گزارش ذوق سجود تھا. اب اس میں آپ خور کا مطلب ہوتا ہے سورج، آفتاب جسے کہتے ہیں، اور اگلا کوئی مطلب دیکھیں ہم اس میں کچھ. سرتا قدم کا مطلب ہے کہ سر سے لے کر پیروں تک. گزارش کا مطلب ہوتا ہے اپنی بات کرنا. ذوق سجود یعنی سجدے میں رہنے کا شوق یا سجدے میں رہنا. اس شعر میں اپنے آپ سے مخاطب ہے، اور یہ غزل اس وقت کی ہے جب وہ مرزا غالب اپنا پورا تخلص کیا کرتے تھے، اسد اللہ خان، تو اس میں سے اسد انہوں نے لگایا ہے. تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ میں تو سر سے پاؤں تک سجدے کا ذوق پیش کر رہا تھا، یعنی میں پورے کا پورا سجدہ بن گیا تھا. لیکن افسوس کہ آفتاب نے میری شبنم سے شناسائی پیدا نہیں کی، یعنی اس سے دوستی پیدا نہیں کی. اب اس میں تھوڑا سا ایک باریک سا نقطہ ہے، اگر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو شبنم ہوتی ہے یا اوس، اس کے قطرے جو ہوتے ہیں وہ واقعی پورے کے پورے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہیں جب وہ سوکھتے ہیں یا جذب ہوتے ہیں اس کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. تو مرزا یہ کہتے ہیں، مرزا غالب، کہ میں تو سر سے پاؤں تک عشق تھا، اور اب محبوب حقیقی کی راہ میں فنا ہو جانے کی تمام منزلیں طے کر چکا تھا. شعر مجازی نہیں ہے، شعر حقیقی رنگ کا ہے. آپ اس کو اسی طرح دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. کہتے ہیں کہ میں تو جو محبوب حقیقی تھا، محبوب حقیقی ہے اللہ، اس کے راستے میں اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے جتنے بھی جو بھی منزلیں تھیں میں ان سب سے گزر گیا تھا. اب صرف اتنی کسر رہ گئی تھی کہ محبوب میری طرف توجہ کرتے اور میں اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا. بس افسوس یہ ہے کہ ان کی توجہ اب تک نہیں ہو سکی. شبنم کے قطروں سے ایک سجدہ کرتے ہوئے آدمی اور سجدہ کرتے ہوئے آدمی کی خواہش اور اس خواہش کے پورے نہ ہونے کا دکھ، یہ سبھی کچھ اس شعر میں موجود ہے. اگر آپ کو کوئی الجھن ہو تو آپ ہم سے ان باکس میں کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی 4 اشعار کی غزل تھی. اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی تو ہمیں بےحد خوشی ہوگی. تو کسی اور شاعر کی کسی اور غزل کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.